किताब का नाम सूफी की दुनिया, मुसन्नफ़ जस्टिन गार्डर, तर्जुमा शाहिद हमीद, बाब नंबर 11। अरस्तु एक दकीका रस तंजीम कार जो हमारे तसव्वुरात की धुंधलाहट दूर करना चाहता था। जब सपहर के वक्त सूफी की अम्मी कैलूला कर रही थी, सूफी अपने खुफिया ठिकाने चली गई। उसने लिफाफे में शक्कर की डली रख दी थी और उसके बाहर ब्राय अल्बर्टो लिख दिया था। कोई नया खत नहीं आया था, लेकिन चंद मिनट बाद सूफी को कुत्ते की आहट सुनाई दी। हरमिज, उसने आवाज़ दी और अगले लम्हे वो झाड़ियों को धकेलता खुफिया ठिकाने पहुंच गया। उसके मुंह में खाकी लिफाफा था। शाबाश! सूफी ने अपना बाजू कुत्ते के गले में हमायल कर दिया, जो किसी वालरस की तरह सूं सूं और जूं जूं कर रहा था। उसने गुलाबी लिफाफा उठाया और कुत्ते के मुंह में रख दिया। वो रेंगता रेंगता बाड़ से बाहर निकला और जंगल में भागने लगा। सूफी ने डरते डरते बड़ा लिफाफा खोला। वो जानना चाहती थी कि उसमें कुटिया और कश्ती का कोई जिक्र तो नहीं। लिफाफे में हस्बे मामूल टाइप शुदा कागजात थे, जिन्हें क्लिप से नथी कर दिया गया था, लेकिन अंदर एक वर्क अलहदा भी था। उस पर तहरीर था, डियर मिस जासूस, बिल्कुल सही तरमस नकब जन। ये मामला पहले ही पुलिस के हवाले किया जा चुका है। दरअसल ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। जब फ़लसफ़े के मुअम्मों के जवाब ढूंढने का मसला पैदा होगा, अगर तुमने उनके मामले में भी इतने ही तजस्सुस का मुजाहरा किया, तो मैं कहूँगा कि तुम्हारी मुहिम खासी उम्मीद अफजा थी। बस मामूली सी परेशानी की बात यह है कि अब मुझे यहाँ से कूच करना होगा। ताहम मेरा ख्याल है कि इसके लिए मुझे किसी दूसरे को नहीं बल्कि अपने आप को कसूरवार ठहराना होगा। मुझे मालूम होना चाहिए था कि तुम वो लड़की हो जो हमेशा बात की तह में पहुँचना चाहती हो। आदाब, अल्बर्टो। सूफी ने इत्मीनान की सांस ली तो फ़लसफ़ी उससे नाराज़ नहीं था, लेकिन उसे मकान बदलने की ज़रूरत क्यों पेश आई? उसने कागजात उठाए और अपने कमरे में भाग गई। दूर अंदेशी का तकाजा यही था कि जब उसकी अम्मी जागे वो घर पर ही हो। वो आराम से अपने बिस्तर पर लेट गई और अरस्तू के मुतल्लक पढ़ने लगी। फ़लसफ़ी और साइंसदान। डियर सूफी, तुम्हें शायद अफलातून के नज़रिया अमसाल पर हैरानी हुई होगी, लेकिन इस मामले में तुम अकेली नहीं हो। मुझे मालूम नहीं कि तुमने सारी बातें आंखें बंद करके सही तस्लीम कर ली थी या तुम्हें उसकी बाज़ बातों पर एतराज़ था। अगर तुम्हें वाक़या कोई एतराज़ था तो ये कोई अनहोनी बात नहीं थी। खातर जमा रखो कि अरस्तू 322 कबल मसीह ता 384 कबल मसीह ने भी, जो तकरीबन 20 साल अफलातून की अकादमी में तालिब इल्म रहा था, बिल्कुल इसी किस्म के एतराज़ात किए थे। एथेंस अरस्तू का आबाई शहर नहीं था, वो मकदूनिया में पैदा हुआ था, और जब वो अकादमी में दाखिल हुआ, अफलातून 61 के पेटे में था। अरस्तू का बाप मुअज़्ज़ज़ तबीब और यूं साइंसदान था। अरस्तू का ये पस मंज़र हमें उसके साइंसी प्रोजेक्ट के मुतल्लिक़ बाज़ मालूमात फ़राहम करता है। उसे जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी वो फ़ितरत का मुताला था। वो न सिर्फ यूनान का आखिरी अजीम साइंसदान था, बल्कि यूरोप का पहला अजीम माहिर हयातियात भी था। अगर मामले को इंतहा तक पहुँचा दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि अफलातून अपनी अब्दी शक्लों या अमसाल में इतना मुनहमक था कि फ़ितरत में जो तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं, उसने उन पर कोई ख़ास ध्यान न दिया। उसके बरअक्स अरस्तू की सारी तवज्जो उन्हीं तब्दीलियों पर थी जिन्हें हम आजकल की ज़ुबान में फ़ितरत की अमलकारियाँ यानी प्रोसेस कहते हैं। अगर मज़ीद मुबालगा आराई से काम लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि अफलातून ने हवासी दुनिया की तरफ पीठ फेर ली और हमें अपने गिरदो पेश जो कुछ नज़र आता है उससे आंखें चुरा ली थी। वो गार से फरार होना और अमसाल की अब्दी दुनिया में झांकना चाहता था। अरस्तू ने उसके बरअक्स मुतज़ाद रवैया अख्तियार किया। वो चारों हाथ पाँव पर झुक गया और मेंढकों और मछलियों, गुलहाए हुआ और पोस्तों का मुताला करने लगा। अफलातून ने अपनी अकल का इस्तेमाल किया था, लेकिन अरस्तू ने अपने हवास से भी काम लिया। हमें दोनों के माबैन फैसला कुन इख्तलाफात नज़र आते हैं और ये इख्तलाफात उनकी तहरीरों में वाज़ेह तौर पर पाए जाते हैं। अफलातून शायर मिजाज और अस्तूरों का शिदाई था। अरस्तू का तर्ज तहरीर इंसाइक्लोपीडिया की तरह खुश्क और गैर मबहम था। ताहम उसने जो कुछ लिखा वो उसके मौके पर मुताले का निचोड़ और ताज़ा तरीन मालूमात पर मबनी था। मफरूज़ा तौर पर अरस्तू ने जो किताबें तहरीर की थी, अहद अतीक के रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी तादाद 70 तक पहुँचती थी। उनमें से 47 महफूज रहीं। ये मुकम्मल किताबें नहीं हैं, ज़्यादातर लेक्चर नोट्स पर मुश्तमिल हैं।
اس کے زمانے میں فلسفہ ابھی تک زبانی کاروبار تھا۔ یورپی کلچر میں ارسطو کو جو اہم مقام حاصل ہے اس کی وجہ، اور یہ کوئی معمولی وجہ نہیں، یہ ہے کہ اس نے جو اصطلاحات وضع کی سائنسدان آج بھی انہیں استعمال کرتے ہیں۔ وہ عظیم تنظیم کار تھا، اس نے مختلف علوم کی بنیاد رکھی اور ان کی درجہ بندی کی۔ چونکہ ارسطو نے تمام علوم کے متعلق تحریریں چھوڑی ہیں، میں ان میں سے صرف چند اہم ترین کا ذکر کر سکوں گا۔ چونکہ میں تمہیں افلاطون کے بارے میں اتنا کچھ بتا چکا ہوں، تمہیں آغاز میں ہی معلوم ہو جانا چاہیے کہ ارسطو نے کس طرح افلاطون کے نظریہ امثال کا ابطال کیا تھا۔ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اس نے کس طرح اپنا فلسفہ فطرت تشکیل کیا، کیونکہ یہ ارسطو ہی تھا جس نے اپنے پیش رو فطرتی فلسفیوں کے خیالات کی تلخیص پیش کی تھی۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس نے کس طرح ہمارے تصورات کی درجہ بندی کی اور منطق کے مضمون کی بطور سائنس بنیاد رکھی، اور آخر میں انسان اور معاشرے کے متعلق اس کے نظریے کی مختصراً تشریح کروں گا۔ خلقی خیالات کی نفی۔ اپنے پیش رو فلسفیوں کی طرح افلاطون تمام تغیرات کے مابین ابدی اور تغیر ناآشنا تلاش کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اسے کامل اور بے عیب امثال مل گئے جو حواسی دنیا سے برتر تھے۔ مزید برآں افلاطون کا دعویٰ تھا کہ امثال فطرت کے تمام مظاہر سے کہیں زیادہ حقیقی ہیں۔ پہلے مثالی گھوڑا آیا، اس کے بعد دنیا حواس کے تمام گھوڑے کسی غار کی پرچھائیوں کی طرح دلکی چال چلتے نمودار ہوئے۔ مثالی چوزے اور انڈے دونوں سے پہلے وجود میں آیا۔ ارسطو کا خیال تھا کہ افلاطون نے ہر چیز اوندھی کر دی ہے۔ وہ اپنے استاد کی اس بات سے متفق تھا کہ خاص گھوڑا بہتا ہے اور کوئی گھوڑا ہمیشہ زندہ نہیں رہتا۔ وہ اس بات سے بھی اتفاق کرتا تھا کہ گھوڑے کی اصلی شکل ابدی اور تغیر ناآشنا ہے، لیکن مثالی گھوڑا محض تصور ہے جو ہم انسانوں نے گھوڑوں کی خاص تعداد دیکھنے کے بعد گڑھ لیا ہے۔ چنانچہ مثالی یا شکلی گھوڑے کا اپنا کوئی وجود نہیں۔ ارسطو سمجھتا تھا کہ مثالی یا شکلی گھوڑا گھوڑوں کی خصوصیت کا مطالعہ کرنے کے بعد وضع کیا گیا ہے۔ یہ خصوصیات وہی چیز ہیں جسے ہم آج کل SP یعنی نو کہتے ہیں۔ اگر زیادہ صحیح طرز بیان اختیار کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ شکلی گھوڑے سے ارسطو کی مراد وہ چیز ہے جو سب گھوڑوں میں مشترک ہوتی ہے، اور یہاں انسان نما بسکٹوں کے سانچے کا استعارہ اپنی اہمیت کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ خواہ کتنے ہی بسکٹ کیوں نہ بنا لیے جائیں، سانچے کا اپنا الگ وجود برقرار رہتا ہے، وہ اس کے لیے ان بسکٹوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ ارسطو اس قسم کے سانچوں یا شکلوں پر اعتقاد نہیں رکھتا تھا جو دنیا فطرت سے ماورا اپنے اپنے شلف پر پڑے ہوں۔ اس کے برعکس ارسطو کا خیال تھا کہ شکلیں اشیاء کے اندر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ان اشیاء کی اپنی اپنی خصوصیات کی مظہر ہوتی ہیں۔ چنانچہ ارسطو افلاطون کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا کہ چوزے سے پہلے مثالی چوزہ وجود میں آیا تھا۔ ارسطو جسے شکلی چوزہ کہتا ہے، وہ بلا استثناء ہر چوزے یا مرغی میں موجود ہوتا ہے، کیونکہ ہر چوزے یا مرغی کی اپنی واضح خصوصیات ہوتی ہیں، مثلاً یہی کہ ہر مرغی انڈے دیتی ہے۔ چنانچہ اصلی چوزہ اور شکلی چوزہ ایک دوسرے کے لیے اسی طرح لازم و مظلوم ہیں جس طرح کے جسم اور روح۔ ارسطو نے افلاطون کے نظریہ امثال پر جو تنقید کی ہے، یہی اس کا مرکزی اور بنیادی نقطہ ہے، لیکن تمہیں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ فکر میں ڈرامائی موڑ ہے۔ افلاطون کے نظریے میں حقیقت کا بلند ترین درجہ وہ ہے جسے ہم اپنی عقل کی مدد سے سوچتے ہیں۔ اس کے برعکس ارسطو واضح طور پر سمجھتا تھا کہ حقیقت کا بلند ترین درجہ وہ ہے جس کا ادراک ہم حواس کی مدد سے کرتے ہیں۔ افلاطون کا خیال تھا کہ دنیا فطرت میں ہمیں جو اشیاء نظر آتی ہیں وہ ان اشیاء کی محض پرچھائیاں ہیں جو دنیا امثال کی بلند ترین حقیقت میں اور یوں انسانی روح میں موجود ہیں۔ ارسطو کی سوچ اس کے متضاد تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ انسانی روح میں موجود اشیاء فطری اشیاء کی محض پرچھائیاں ہوتی ہیں، چنانچہ دنیا فطرت ہی اصل دنیا ہے۔ ارسطو کے خیال کے مطابق افلاطون دنیا کی اس تصویر سے دھوکہ کھا گیا تھا جو حسنمیات پیش کرتی تھی، کیونکہ اس میں انسانی تخیل اور حقیقی دنیا کو آپس میں گڈمڈ کر دیا جاتا ہے۔ ارسطو کہتا تھا کہ جس چیز کا تجربہ پہلے حواس کو نہیں ہوتا وہ شعور میں موجود نہیں ہو سکتی۔ اس کے برعکس افلاطون دعویٰ کرتا تھا کہ دنیا فطرت میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہو سکتی جو پہلے دنیا امثال میں موجود نہ ہو۔ ارسطو کا خیال تھا کہ اس طرح افلاطون اشیاء کی تعداد دگنی کر رہا ہے۔ وہ گھوڑے کی تشریح مثالی گھوڑے کے حوالے سے کرتا تھا، لیکن صوفی یہ کس قسم کی تشریح ہوئی؟
میرا سوال یہ ہے کہ یہ مثالی گھوڑا کہاں سے آتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی تیسرا گھوڑا بھی موجود ہو جس کی مثالی گھوڑا محض نقل ہو؟ ارسطو کا نظریہ تھا کہ ہمارے شعور میں جو خیالات و افکار آتے ہیں وہ صرف ان اشیاء کی وساطت سے آتے ہیں جنہیں ہم سنتے یا دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر عقل کی خلقی قوت بھی ہوتی ہے۔ ہمارے اندر خلقی خیالات تو نہیں ہوتے جیسا کہ افلاطون سمجھتا تھا، لیکن ہم اتنی خلقی صلاحیت ضرور ہوتی ہے کہ ہم تمام حواسی تاثرات کو مختلف درجوں اور زمروں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پتھر، پودا، حیوان اور انسان جیسے تصورات ہمارے ذہنوں میں اسی طرح آتے ہیں۔ بائنا، گھوڑا، جھینگا اور کناری کے تصورات سے ہم آشنا ہوتے ہیں۔ ارسطو کو اس بات سے انکار نہیں تھا کہ انسانوں میں خلقی عقل ہوتی ہے، اس کے برعکس اس کا ایمان تھا کہ یہ عقل ہی تو ہے جو انسان کا انتہائی امتیازی وصف ہے، لیکن جب تک ہمیں حواس کے ذریعے کسی چیز کا ادراک نہیں ہوتا، ہماری عقل مکمل طور پر خالی رہتی ہے۔ چنانچہ انسان کے کوئی خلقی خیالات یا امثال نہیں ہوتے۔ کسی چیز کی حیت اس کے مخصوص اوصاف ہوتے ہیں۔ افلاطون کے ناپسندیدہ نظریہ امثال سے عہدہ برآں ہونے کے بعد ارسطو نے فیصلہ کیا کہ حقیقت مختلف علیحدہ علیحدہ اشیاء پر مشتمل ہوتی ہے جو حیت اور ماوے یعنی سبسٹنس کی وحدت تشکیل کرتی ہے۔ ماوا وہ چیز ہے جس سے اشیاء بنتی ہیں، جبکہ حیت ہر چیز کے مخصوص اوصاف ہوتے ہیں۔ صوفی، تمہارے سامنے کوئی مرغی پھڑپھڑا رہی ہے۔ صحیح معنوں میں مرغی کی حیت یہی ہے کہ یہ پھڑپھڑاتی ہے، اور یہ کہ یہ کڑکڑاتی اور انڈے دیتی ہے۔ چنانچہ مرغی کی حیت سے ہماری مراد اس کی نوع کے مخصوص اوصاف ہوتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں یہ کرتی کیا ہے؟ جب مرغی مر جاتی ہے اور کڑکڑانا بند کر دیتی ہے، اس کی حیت معدوم ہو جاتی ہے۔ جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ محض اس کا ماوا ہے نا افسوسناک بات صوفی، لیکن اسے مرغی نہیں کہا جا سکتا۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، ارسطو زیادہ دھیان فطرت کی تبدیلیوں پر دیتا تھا۔ ماوے میں کوئی نہ کوئی مخصوص حیت اختیار کرنے کے امکانات ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماوے کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح اسی غلطی امکان کو عملی شکل دے سکے۔ ارسطو کے مطابق فطرت کی لہر تبدیلی مواد کے امکان سے حقیقت میں منکر ہونے کا عمل ہے۔ صوفی، میرا مطلب کیا ہے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ میں تمہیں ایک مضحکہ خیز کہانی سنا رہا ہوں، دیکھیں تمہیں اس سے کوئی مدد ملتی ہے یا نہیں۔ ایک سنگ تراش پتھر کی بہت بڑی سل پر کام کر رہا ہے۔ وہ بے حیت سل کو ہر روز تیشے سے کاٹتا رہتا ہے۔ ایک روز کوئی چھوٹا سا بچہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ انتظار کرو اور دیکھو، سنگ تراش جواب دیتا ہے۔ چند دن بعد بچہ دوبارہ آتا ہے۔ اتنے میں سنگ تراش پتھر کو کاٹ تراش کر خوبصورت گھوڑے میں تبدیل کر چکا ہوتا ہے۔ بچے کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ پھر وہ سنگ تراش کی متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ اس کے اندر موجود تھا؟ واقعہ اسے کیسے معلوم ہوا؟ ایک لحاظ سے یہ کہنا درست ہے کہ سنگ تراش نے پتھر کی سل میں گھوڑے کی حیت دیکھ لی تھی، کیونکہ اس خاص سل میں یہ امکان موجود تھا کہ اسے گھوڑے کی شکل میں تبدیل کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح ارسطو کو یہ یقین تھا کہ فطرت کی ہر چیز میں یہ امکان موجود ہوتا ہے کہ وہ کوئی خاص حیت یا شکل اختیار کر لے۔ آؤ ہم مرغی اور انڈے کے معاملے پر دوبارہ غور کرتے ہیں۔ مرغی کے انڈے میں یہ امکان ہوتا ہے کہ وہ چوزے میں تبدیل ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام انڈے چوزوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان میں سے بے شمار کا انجام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آملیٹ، خاگینے یا ابلے ہوئے انڈوں کی صورت میں ہمارے ناشتے کی میز کی زینت بن جاتے ہیں، اور یوں ان کے اندر چوزے بننے کا جو امکان تھا اسے وہ شرمندہ تعبیر نہیں کر پاتے۔ چنانچہ کسی چیز کی حیت ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے امکانات کیا ہیں اور اس کی مجبوریاں کیا ہیں۔ جب ارسطو اشیاء کے مادے اور حیت کے بارے بات کرتا ہے، اس کا اشارہ محض نامیاتی اشیاء کی طرف نہیں ہوتا۔ جس طرح مرغی کی حیت کڑکڑانا، اپنے پر پھڑپھڑانا اور انڈے دینا ہے، اسی طرح پتھر کی حیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ زمین کی طرف گرتا ہے۔ جس طرح مرغی کڑکڑائے بنا رہ نہیں سکتی، بینا پتھر زمین پر گرے بنا نہیں رہ سکتا۔ یہ درست ہے کہ تم پتھر اٹھا سکتی ہو اور اسے خاصا اونچا فضا میں اچھال سکتی ہو، لیکن چونکہ پتھر کی فطرت ہی یہ ہے کہ آخر کار زمین پر ہی گرے گا، تم اسے چاند پر نہیں پھینک سکتی۔ اگر تم تجربہ کرنا چاہو تو بے شک کر لو، لیکن احتیاط سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پتھر انتقام پر تل جائے اور مختصر ترین راستہ اختیار کر لے۔
علت غائی دا فائنل کاز، بیشتر اس کے کہ ہم اس موضوع کو ختم کریں۔ تمام جاندار اور بے جان اشیاء کی کوئی نہ کوئی حیت ہوتی ہے جو ہمیں اس کے امکانی فعل کے متعلق کچھ بتاتی ہے۔ میں اتنا مزید کہنا چاہتا ہوں کہ فطرت میں علت اور معلول کے مابین جو تعلق ہوتا ہے، ارسطو نے اس کے متعلق قابل توجہ نقطہ نظر پیش کیا تھا۔ آج کل جب ہم کسی چیز کی علت یعنی کاز کے متعلق بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے وقوع پذیر ہوئی۔ کھڑکی کے شیشے اس لیے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئے کیونکہ پیٹر نے اس پر پتھر دے مارا تھا۔ جوتا اس لیے بنتا ہے کیونکہ جفت ساز چمڑے کے ٹکڑوں کو آپس میں سی دیتا ہے۔ لیکن ارسطو کا کہنا تھا کہ فطرت میں مختلف اقسام کی علل ہوتی ہیں۔ اس نے مجموعی طور پر 4 مختلف علل گنوائی ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس چیز کو وہ علت غائی فائنل کاز کہتا ہے وہ کیا ہے۔ کھڑکی کے شیشے کے ٹوٹنے کے سلسلے میں یہ پوچھنا بالکل معقول بات ہے کہ پیٹر نے پتھر کیوں پھینکا تھا۔ دوسرے الفاظ میں ہم دریافت کر رہے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جوتا بنانے کے فعل میں بھی مقصد کو عمل داخل حاصل تھا، لیکن جب ارسطو نے فطرت کی خالصتاً بے جان عمل کاریوں لائف لیس پروسیس کے متعلق غور و فکر کیا تب بھی اس نے مشابہ مقصد کو پیش نظر رکھا۔ میں یہاں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ صوفی، بارش کیوں ہوتی ہے؟ تم نے غالباً اسکول میں پڑھا ہوگا کہ بارش اس لیے ہوتی ہے کیونکہ بادلوں کی رطوبت ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور کثیف ہو کر برشگالی قطروں کی صورت اختیار کر لیتی ہے جو کشش ثقل کی قوت کے باعث زمین کی طرف کھنچ جاتے ہیں۔ ارسطو اس جواب پر ہاں میں سر ہلا دیتا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ مزید کہتا کہ تم نے صرف 3 علتیں گنوائی ہیں۔ علت مادی تو یہ ہے کہ رطوبت فضا میں عین اس وقت موجود تھی جب ہوا ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ مؤثر علت ایفیشینٹ کاز یہ ہے کہ رطوبت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور حیتی علت فارمل کاز یہ ہے کہ پانی کی حیت یا فطرت یہ ہے کہ یہ زمین کی طرف گرتا ہے۔ لیکن اگر تم نے اپنا جواب یہیں ختم کر دیا تو ارسطو اس میں یہ اضافہ کرے گا، بارش اس لیے ہوتی ہے کیونکہ پودوں اور جانوروں کو نشو و نما کے لیے بارش کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے وہ علت غائی کہتا ہے۔ ارسطو بارش کے قطروں کی ذمے حیاتی فریضہ یا مقصد لگا دیتا ہے۔ ہم غالباً اس معاملے کو ایک اور انداز سے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ پودے اس لیے نمو پاتے ہیں کیونکہ انہیں رطوبت مل جاتی ہے۔ صوفی، دونوں باتوں میں جو فرق ہے تم اسے بخوبی سمجھ سکتی ہو۔ ٹھیک ہے، ارسطو کا عقیدہ تھا کہ فطرت میں جو کچھ رونما ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد کار فرما ہوتا ہے۔ بارش اس لیے ہوتی ہے تاکہ پودوں کی نشو و نما ہو سکے۔ نارنگیاں اور انگور اس لیے اگتے ہیں تاکہ لوگ انہیں کھا سکیں۔ آج کل سائنسی استدلال کی نوعیت یہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ انسانوں اور حیوانوں کے لیے غذا اور پانی لازمی اشیاء ہیں۔ اگر یہ اشیاء نہ ہوتی ہمارا کوئی وجود نہ ہوتا۔ لیکن پانی اور نارنگی کا مقصد یہ نہیں کہ ہماری خوراک بنے۔ چنانچہ جہاں تک علت اور معلول کے مابین تعلق کا مسئلہ ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ارسطو غلطی پر تھا، لیکن ہمیں خواہ مخواہ کی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ بے شمار لوگوں کا ایمان ہے کہ یہ دنیا جیسی بھی ہے خدا نے اس لیے بنائی ہے تاکہ اس کی تمام مخلوق اس میں رہ سکے۔ اگر اس انداز سے دیکھا جائے تو فطرتاً یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ دریاؤں میں پانی اس لیے آتا ہے کیونکہ حیوانوں اور انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اب ہم خدا کے مقصد کی بات کر رہے ہیں۔ جہاں تک بارش کے قطروں اور دریاؤں کے پانیوں کا تعلق ہے، انہیں ہماری بہبود سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ منطق: ہم جس انداز سے دنیا کی اشیاء کا ادراک کرتے ہیں اس کی ارسطو نے جو توضیح کی اس میں حیت اور ماوے کے مابین امتیاز اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب ہم اشیاء کا ادراک کرتے ہیں ہم انہیں مختلف گروہوں یا زمروں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ مجھے ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا گھوڑا نظر آتا ہے۔ سب گھوڑے بالکل ہی ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن ان میں کوئی چیز ضرور مشترک ہوتی ہے اور یہ مشترک چیز گھوڑے کی حیت ہوتی ہے۔ گھوڑے میں جو بھی امتیازی یا انفرادی چیز ہوتی ہے اس کا تعلق گھوڑے کے ماوے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم متعدد خانے بنا لیتے ہیں اور ہر چیز کو اس کے مخصوص خانے میں رکھے جاتے ہیں۔ ہم گائیں باڑوں میں، گھوڑے استبلوں میں، خنزیر سور خانوں میں اور مرغیاں ڈربوں میں رکھتے ہیں۔ جب صوفی امرسین اپنے کمرے کی صفائی اور جھاڑ پونچھ کرتی ہے تب بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ وہ اپنی عام کتابیں بک شیلف میں، درسی کتابیں بستے میں اور رسالے دراز میں رکھتی ہے۔ پھر وہ اپنے ملبوسات کی کرینے سے تہیں لگاتی اور انہیں الماری کے الگ الگ خانوں میں، انڈر ویئر ایک خانے میں،
स्वेटर दूसरे में, जुराबें तीसरे में रखती जाती है। ज़रा सोचो तो तुम्हें मालूम होगा कि हम अपने दिमागों में भी यही काम करते हैं। हम पत्थर की बनी हुई, ऊन की बनी हुई और रबर की बनी हुई अशिया के माबैन इम्तियाज़ करते हैं। हम जानदार और बेजान अशिया के माबैन इम्तियाज़ करते हैं, और हम पौधों, जानवरों और इंसानों के माबैन इम्तियाज़ करते हैं। कुछ समझी सूफी। अरस्तू फितरत के कमरे की सलीके और महारत से मुकम्मल सफाई करना चाहता था। उसने दिखाने की कोशिश की थी कि हर चीज़ का ताल्लुक मुख्तलिफ ज़ुमरों और ज़िमनी ज़ुमरों से है। हर मेज़ जिंदा मखलूक है, ज़्यादा तखसीसी तौर पर वो जानवर है और ज़्यादा तखसीसी तौर पर वो रीढ़दार जानवर है। मज़ीद तखसीसी तौर पर वो दूध पीने पिलाने वाला जानवर है, और मज़ीद तखसीसी तौर पर वो लेब्राडोर है, और सबसे बढ़कर ये कि वो नर लेब्राडोर है। सूफी, अपने कमरे में जाओ और जो चीज़ भी हाथ लगे फर्श से उठाओ। तुम जो कुछ भी उठाओगे तुम्हें मालूम होगा कि उसका ताल्लुक निस्बतन आला ज़ुमरे से है। जिस रोज़ तुम्हें कोई ऐसी चीज़ मिल गई जिसकी तुम दर्जा बंदी नहीं कर सकती, तुम्हें बड़ा ज़हनी सदमा पहुंचेगा। मसलन तुम्हें कोई छोटी सी चीज़ नज़र आ जाती है और तुम्हारे मुंह से बेख्तियार निकल जाता है, ये क्या है? तुम उसके मतलब यकीन से कह सकती कि ये नबातात है, हैवान है, या कोई जमात। अगर ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो मेरा ख्याल है तुम उसे हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं करोगी। हैवान, नबातात और जम्मात के जिक्र से मुझे वो पार्टी गेम याद आ जाती है जिसमें नखचीर कमरे से बाहर भेज दिया जाता है, और जब वो दोबारा अंदर आता है तो उसे पूछना पड़ता है कि कमरे में मौजूद लोग क्या सोच रहे हैं। सब लोगों ने एक कर लिया है कि वो फलसफी के मुतल्लिक सोचेंगे। फलफिल फल्फी दरअसल बिल्ली का नाम है जो उस वक्त हमसाए के बाग में फिर रही है। नखचीर अंदर आता है और क्या सराई करने लगता है। दूसरों को उसके सवालों का जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना होता है। अगर नखचीर समझदार और रस्तू के नक्श कदम पर चलता है, यूं वो नखचीर नहीं रहता, लेकिन वो कुछ अंदाज से पूछेगा, क्या ये चीज़ ठोस है? हाँ। जमात? नहीं। क्या ये जानदार है? हाँ। नबातात? नहीं। हैवान? हाँ। ये कोई परिंदा है? नहीं। कोई दूध पिलाने वाला जानवर है? हाँ। क्या ये कोई मुकम्मल जानवर है? हाँ। बिल्ली है? हाँ। फल्फी का सोच रहे हो? बिल्कुल, कहकों की आवाज़। चुनाचा ये खेल अरस्तू ने ईजाद किया था। आंख में चोली ईजाद करने का सेहरा अफलातून के सर बनता है। डेमोक्रिटोस को तो हम पहले ही खराज तहसीन पेश कर चुके हैं कि लीगो की ईजाद उसके खाते में जाती है। अरस्तू दकीका रस और बारीक बीन तंजीम कार था जो हमारे तसव्वुरात की धुंधलाहट हटाना चाहता था। दर हकीकत इल्म मंतक की बुनियाद उसी ने रखी थी। उसने मिसालों के ज़रिए ऐसे मुतअद्दिद क़वानीन की तशरीह की थी जिनके ज़रिए सही नतीजे या सबूत तक पहुँचा जा सकता है। एक मिसाल ही काफ़ी रहेगी अगर मैं ये बतौर हकीकत सबूत पेश करूँ कि तमाम जानदार मखलूक़ात फ़ानी हैं, क़ज़िया अव्वल, और फिर बतौर हकीकत साबिता ये कहूँ कि हर मेज़ जानदार मखलूक है, क़ज़िया दोम, तो फिर मैं बड़ी शुस्तगी से ये नतीजा अख़ज़ कर सकता हूँ कि हर मेज़ फ़ानी है। इस मिसाल से ये वाज़ेह हो जाता है कि अरस्तू की मंतक की असास असलाहात के बाहमी रबत पर थी। इस मिसाल में ये रबत जानदार मखलूक और फ़ानी के माबैन है। अगरचे हमें यह मानना होगा कि मंदरजा बाला अख़ज़ करदा नतीजा 100% दुरुस्त है, हम ये भी कह सकते हैं कि इससे किसी नई बात का इंकशाफ नहीं होता। हमें पहले ही मालूम होता था कि हरमेज़ फ़ानी है, वो कुत्ता है, और तमाम कुत्ते जानदार मखलूक हैं जो कि एवरेस्ट की चट्टानों के बरक्स फ़ानी हैं। सूफी, हमें यकीनन ये सब कुछ मालूम था, लेकिन अशिया के मुख्तलिफ तबकों के माबैन ताल्लुक हमेशा इतना आयान नहीं होता। वक्तन फ़वक्तन हमारे तसव्वुरात को अबहाम से पाक करना ज़रूरी हो जाता है। मसलन क्या ये मुमकिन है कि नन्हे मुन्ने चूहे इसी तरह अपनी माँ का दूध पीते हैं जिस तरह के लेले या बछड़े पीते हैं? चूहियाँ अंडे यकीनन नहीं देती। क्या कभी किसी ने चूहिया का अंडा देखा है? चनाचा वो गायों और भेड़ों की तरह बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन हम इन तमाम जानवरों को जो जिंदा बच्चों को जन्म देते हैं मैमल कहते हैं, और मैमल वो जानवर होते हैं जो अपनी माँओं के दूध पर पलते हैं। यूं हम सही बात तक पहुंच गए। जवाब हमारे अंदर मौजूद था, लेकिन उसके लिए हमें पूरी तरह सोचना पड़ा। हम वक्ती तौर पर भूल गए थे कि चूहे वाकई अपनी माँ का दूध चूसते हैं। शायद उसकी वजह यह हो कि हमने कभी किसी चूहे को अपनी माँ का दूध चूसते नहीं देखा। इसकी सीधी सादी वजह यह है कि चूहियाँ इंसान की मौजूदगी में अपने बच्चों को दूध पिलाते शर्माती हैं। फितरत का पैमाना।
جب ارسطو زندگی کی جاڑ پونچھ کرتا ہے وہ سب سے پہلے اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ فطرت کی ہر چیز کو دو بڑے زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف پتھروں، پانی کے قطروں اور مٹی کے ڈیلوں جیسی بے جان اشیاء ہیں، ان چیزوں میں تبدیلی کا امکان نہیں ہوتا۔ ارسطو کے مطابق بے جان اشیاء میں تبدیلی صرف خارجی اثرات کے ذریعے ہو سکتی ہے، صرف جاندار اشیاء میں تبدیلی کا امکان ہوتا ہے۔ ارسطو جاندار اشیاء کو دو مختلف زمروں میں تقسیم کرتا ہے، ایک زمرہ نباتات پر اور دوسرا مخلوقات پر مشتمل ہوتا ہے۔ آخر میں یہ مخلوقات بھی دو ذیلی زمروں یعنی حیوانوں اور انسانوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ ہمیں ماننا ہوگا کہ ارسطو کے زمرے سیدھے سادے اور غیر مبہم ہیں۔ جاندار اور بے جان اشیاء کے مابین فیصلہ کن فرق ہوتا ہے، مثلاً گلاب کے پھول اور گھوڑے کے مابین فیصلہ کن فرق پایا جاتا ہے۔ میں تو یہ دعویٰ بھی کروں گا کہ انسان اور گھوڑے کے مابین بھی یقیناً فرق ہوتا ہے۔ یہ صحیح کیا فرق ہے، کیا تم بتا سکتی ہو؟ بدقسمتی سے میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں بیٹھا انتظار کرتا رہوں کب تم اس کا جواب لکھتی ہو، کب اسے شکر کی ڈلی کے ساتھ گلابی لفافے میں ڈالتی ہے اور کب یہ میرے پاس پہنچتا ہے۔ چنانچہ میں خود ہی جواب دے دیتا ہوں۔ جب ارسطو فطری مظاہر کو مختلف زمروں میں تقسیم کرتا ہے تو اس کی کسوٹی چیز کے اوصاف ہوتے ہیں، یا زیادہ واضح انداز سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز کیا کر سکتی ہے یا کیا کرتی ہے۔ تمام جاندار اشیاء، پودوں، جانوروں اور انسانوں میں غذا کو جذب کرنے، نشو و نما پانے اور اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ مزید برآں تمام جاندار مخلوقات، جانوروں اور انسانوں میں اپنے گرد و پیش کی دنیا کا ادراک کرنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ انسانوں میں اس کے علاوہ سوچنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، یا یوں کہو کہ وہ جن چیزوں کا ادراک کرتا ہے وہ انہیں مختلف طبقوں اور زمروں میں تقسیم کر سکتا ہے۔ چنانچہ دنیا فطرت میں حقیقتاً کوئی واضح حد بندیاں نہیں۔ ہم سیدھی سادی نباتات کو پیچیدہ پودوں میں اور سیدھے سادے جانوروں کو پیچیدہ جانوروں میں تبدیل ہوتے دیکھتے ہیں۔ اس پیمانے کی چوٹی پر انسانی متمکن ہے جو ارسطو کے خیال کے مطابق فطرت کی مکمل زندگی بسر کرتا ہے۔ انسان پودوں کی طرح غذا جذب کرتا اور نشو و نما پاتا ہے، وہ جانوروں کی طرح محسوس کرتا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتا ہے، لیکن اس کا اپنا خاص وصف ہوتا ہے جو صرف انسانوں میں پایا جاتا ہے، اور وہ وصف یہ ہے کہ اس میں عقلی انداز سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ چنانچہ صوفی، انسان کے اندر الوہی عقل کی چنگاری ہوتی ہے۔ تم ٹھٹک کیوں گئی؟ میں نے الوہی ہی کہا ہے۔ ارسطو بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے خدا لازماً موجود ہوگا، کیونکہ دنیا فطرت میں یہ ساری چہل پہل اسی نے ہی تو شروع کی تھی۔ چنانچہ فطرت کے پیمانے میں خدا لازماً سب سے اونچی سیڑھی پر ہوگا۔ ارسطو کا خیال تھا کہ ستاروں اور سیاروں کی حرکت زمین پر ہر قسم کی حرکت کی رہنمائی کرتی ہے، لیکن اجرام فلکی کو حرکت دینے والی چیز بھی تو لازماً ہونا چاہیے۔ ارسطو اس چیز کو اولین حرکت دہندہ یا خدا کہتا ہے۔ اولین حرکت دہندہ خود غیر متحرک رہتا ہے، لیکن وہ تمام اجرام فلکی اور یوں فطرت کی ساری حرکت کی حیاتی علت ہوتا ہے۔ اخلاقیات۔ آؤ صوفی، اب ہم واپس انسان کی طرف چلتے ہیں۔ ارسطو کے مطابق انسان کی حیت روح پر مشتمل ہوتی ہے، جس کے تین اجزاء نباتاتی، حیوانی اور عقلی ہوتے ہیں۔ اب وہ سوال کرتا ہے ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے؟ اچھی زندگی گزارنے کے لیے کیا درکار ہے؟ اس کا جواب ہے انسان صرف اپنی تمام صلاحیتوں اور قابلیتوں کو بروئے کار لا کر ہی مسرت حاصل کر سکتا ہے۔ ارسطو کا دعویٰ تھا کہ مسرت کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ مسرت کی پہلی صورت لذت اور لطف اندوزی کی زندگی ہے۔ مسرت کی دوسری صورت آزاد اور فرض شناس شہری کی زندگی ہے۔ مسرت کی تیسری صورت مفکر اور فلسفی کی حیثیت سے زندگی ہے۔ اس کے بعد ارسطو زور دے کر کہتا ہے کہ اگر آدمی مسرت کا جویا ہے اور اپنی ذاتی منگوں کی تکمیل کرنا اور اپنی امکانی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر شانت ہونا چاہتا ہے تو اس میں یہ تین چیزیں بیک وقت موجود ہونا چاہیے۔ وہ عدم توازن کی تمام صورتیں مسترد کر دیتا ہے۔ اگر وہ آج زندہ ہوتا تو شاید وہ کہتا کہ جو شخص محض اپنے جسم کو پالتا ہے وہ بالکل اسی قسم کی غیر متوازن زندگی گزارتا ہے جس طرح کی کہ وہ شخص جو صرف اپنا سر استعمال کرتا ہے۔ دونوں انتہائیں کج رو طرز حیات کی مظہر ہیں۔ انسانی تعلقات پر بھی جہاں ارسطو اعتدال کی پرزور وکالت کرتا ہے، اسی اصول کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہمیں بزدل ہونا چاہیے، نہ جلد باز۔ کم حوصلگی بزدلی اور ضرورت سے زیادہ جرأت مندی جلد بازی ہے۔
بخیل یا لکھ لٹ نہیں بلکہ فراخ دل ہونا چاہیے۔ کافی فراخ دل نہ ہونا کنجوسی اور ضرورت سے زیادہ فراخ دلی فضول خرچی ہے۔ یہی اصول خود نوش پر صادق آتے ہیں۔ ضرورت سے کم کھانا اور ضرورت سے زیادہ کھانا دونوں ہی خطرناک ہیں۔ افلاطون اور ارسطو دونوں کی اخلاقیات پر یونانی طب کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ صرف توازن اور اعتدال کے ذریعے آدمی پرمسرت یا ہم آہنگ زندگی گزار سکتا ہے۔ سیاسیات۔ ارسطو نے معاشرے کے متعلق اپنا جو نقطہ نظر پیش کیا اس میں بھی انتہا پسندی کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان فطرتاً سیاسی جانور ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ جب تک ہمارے گرد و پیش معاشرہ نہ ہو ہم صحیح انسان نہیں بن سکتے۔ اس نے اس طرف توجہ دلائی کہ خاندان اور گاؤں ہماری خوراک، حرارت، شادی اور بچوں کی پرورش جیسے بنیادی ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن انسانی رفاقت کی بہترین صورت صرف مملکت میں دستیاب ہوتی ہے۔ اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ مملکت کی تنظیم کیسے کی جانا چاہیے۔ تمہیں افلاطون کی فلسفانہ مملکت یاد ہے؟ ارسطو مملکت کی 3 اچھی صورتیں بیان کرتا ہے۔ پہلی صورت تو بادشاہت یا ملوکیت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مملکت کا صرف ایک سربراہ ہوتا ہے۔ اس قسم کا آئین تبھی اچھا ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا بگاڑ پیدا نہ ہو اور یہ کسی صورت میں بھی ظالم و جابر مطلق العنانیت میں تبدیل نہ ہو۔ یعنی جب حکمران مملکت پر محض اپنی منفعت کے لیے حکومت کرنے لگتا ہے۔ آئین کی دوسری اچھی صورت حکومت اشرفیہ ہے۔ اس طرز حکومت میں اختیارات چھوٹے یا بڑے گروہوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ اس آئینی صورت میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کسی حلق میں بھی روبہ انحطاط ہو کر عدیدیہ نہ بننے پائے، یعنی اختیارات محض چند گنے چنے نفوذ کے ہاتھوں میں مرکوز نہ ہو جائیں۔ اس کی ایک مثال وہ ہے جسے جنتا حکومت کا تختہ الٹ کر ملک پر قبضہ کرنے والی فوجی افسروں کا گروہ کہا جاتا ہے۔ آئین کی تیسری اچھی صورت وہ ہے جسے ارسطو پولائٹری منظم معاشرہ اور اس کا معین طرز حکومت کا نام دیتا ہے۔ سیدھے سادے الفاظ میں اس کا مطلب جمہوریت یا جمہوری طرز حکومت ہے، لیکن اس آئینی صورت کا بھی اپنا منفی پہلو ہوتا ہے۔ جمہوریت بہت جلد بھیڑ کی حکومت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر مطلق العنان اور جابر ہٹلر جرمنی کا سربراہ مملکت نہ بھی بنتا تب بھی بونے نازی دہشت ناک بھیڑ کی حکومت بنا لیتے۔ عورتوں کے متعلق خیالات۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے متعلق ارسطو کی کیا رائے تھی۔ بدقسمتی سے وہ اتنا روشن خیال نہیں تھا جتنا کہ افلاطون تھا۔ ارسطو یہ ماننے کی طرف زیادہ مائل تھا کہ عورتیں کسی نہ کسی طرح لحاظ سے نامکمل ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ عورت نامکمل مرد ہے۔ عمل تناسل میں عورت منفعل اور وصول کنندہ ہوتی ہے، جبکہ مرد فاعل اور تولید کنندہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ارسطو کا دعویٰ تھا کہ بچہ ورثے میں صرف مرد کے خصائص پاتا ہے، اس کا ایقان تھا کہ بچے کے تمام خصائص مرد کے نطفے میں مکمل ہو چکے ہوتے ہیں۔ عورت محض کھیتی ہوتی ہے جو بیج وصول کرتی ہے اور اس کی تولید کرتی ہے، جبکہ مرد بیج بوتا ہے۔ ارسطو کی زبان میں اسے یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ مرد حیت فراہم کرتا ہے جبکہ عورت ماوا مہیا کرتی ہے۔ بہرحال یہ بات انتہائی تعجب انگیز بھی ہے اور قابل افسوس بھی کہ ایسا شخص جو اتنا ذہین و فطین تھا مرد و زن کے تعلقات کے بارے میں اس قسم کی غلطی کا مرتکب ہوا۔ لیکن اس سے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ اول، ارسطو کو عورتوں اور بچوں کی زندگیوں کے متعلق کوئی خاص عملی تجربہ نہیں ہوگا۔ دوم، جب مردوں کو فلسفے اور سائنس کے شعبوں میں بالادستی حاصل ہو جاتی ہے گڑبڑ کا احتمال بڑھ جاتا ہے۔ مرد و زن کے تعلقات کے سلسلے میں ارسطو کے غلط نظریات کا دوہرا نقصان ہوا، کیونکہ قرون وسطیٰ کے دوران میں افلاطون کی بجائے لوگوں نے اس کی باتوں پر زیادہ دھیان دیا۔ چنانچہ عیسائی مسلک کو عورتوں کے متعلق ورثے میں ایک ایسا نقطہ ملا جس کا انجیل میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یسوع عورتوں سے یقیناً نفرت نہیں کرتے تھے۔ میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تمہیں بہت جلد میرا اگلا خط مل جائے گا۔ جب صوفی ارسطو کے متعلق باب 1.5 مرتبہ پڑھ چکی، اس نے دوبارہ خاکی لفافے میں رکھ دیا اور بیٹھی خلا میں گھورتی رہی۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ کمرے میں ہر چیز بے ترتیب پڑی ہے۔ کتابیں اور باکس فائلیں فرش پر بکھری پڑی تھی، جرابیں اور سویٹر، تنگ پتلونیں اور جینز آدھی آدھی الماری کے اندر اور آدھی آدھی الماری کے باہر لٹک رہی تھی۔ لکھنے کی ڈیسک کے سامنے ایک کرسی پر دھلائی کے کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ صوفی میں تمام چیزوں کو ترتیب اور سلیقے سے رکھنے کی ناقابل مقاومت خواہش پیدا ہو گئی۔
اس کے لیے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اس نے تمام کپڑے الماری سے باہر نکال لیے اور انہیں فرش پر رکھ دیا۔ تمام اشیاء نئے سرے سے رکھنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے آغاز کپڑوں سے کیا، اس نے ان سب کی سلیقے سے تہیں لگائیں اور پھر انہیں صاف ستھرے انداز سے الماری میں رکھنے لگے۔ اس کی الماری میں 7 خانے تھے، ایک خانہ زیر جاموں کے لیے، دوسرا جرابوں اور تنگ پتلونوں کے لیے اور تیسرا جین کی پتلونوں کے لیے تھا۔ اس نے بتدریج تمام خانے بھر دیے۔ کون سی چیز کہاں رکھنی تھی اس کے بارے میں اس کے دل میں قطعاً کوئی شبہ پیدا نہ ہوا۔ اس نے گندے کپڑے پلاسٹک کے بیگ میں ڈال دیے جو اسے نچلے خانے میں مل گیا تھا۔ ایک چیز کے متعلق اسے واقعہ کوفت اٹھانا پڑی اور یہ گھٹنوں تک پہنچنے والی سفید جراب تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ کی دوسری کہیں نہیں مل رہی تھی، اور اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ جراب صوفی کی تھی ہی نہیں۔ اس نے اس کا بغور جائزہ لیا، اس پر کوئی ایسا نشان نہیں تھا جس سے اس کی مالکہ کی شناخت ہو سکتی۔ اس کی مالکہ کون ہو سکتی تھی؟ اس کے بارے میں صوفی کے ذہن میں مضبوط شبہ ضرور تھا۔ اس نے اسے اوپر کے خانے میں پھینک دیا جہاں لیگو، ویڈیو کیسٹ اور ریشمی رومال پڑا تھا۔ اب صوفی کی توجہ فرش کی طرف مبذول ہو گئی۔ اس نے کتابوں، باکس فائلوں، رسالوں اور پوسٹروں کو علیحدہ علیحدہ کیا، بالکل اسی طریقے سے جس طرح اس کے فلسفے کے استاد نے ارسطو کے باب میں بیان کیا تھا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوئی، اس نے اپنا بستر ٹھیک کیا اور پھر لکھنے کی ڈیسک درست کرنے لگی۔ اس نے آخری کام یہ کیا کہ ارسطو کے متعلق جتنے اوراق تھے انہیں خوش اسلوبی سے ترتیب وار ایک دوسرے کے اوپر رکھا، پھر ایک خالی باکس فائل اور سوراخ کرنے والی مشین نکالی۔ اس نے مشین سے اوراق میں سوراخ کیے اور انہیں باکس فائل میں ایک دوسرے کے اوپر کلپ میں پرو دیا۔ اس نے سوچا کہ اسے اسی روز کسی وقت خفیہ ٹھکانے جانے اور وہاں سے بسکٹوں کا ڈبہ اٹھا کر لانا ہوگا جس میں فلسفے کے متعلق دوسرے کاغذات تھے۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ آئندہ صاف ستھرے انداز سے چیزیں رکھنا اس کا معمول بن جائے گا۔ اس کا ارادہ اپنے کمرے تک ہی محدود نہیں تھا۔ ارسطو کو پڑھنے کے بعد اسے احساس ہو گیا تھا کہ اسے اپنے خیالات کو بھی باترتیب بنانا ہوگا۔ اس نے الماری کا اوپر کا خانہ محض اس قسم کی چیزوں کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ کمرے میں یہ واحد جگہ تھی جس پر اسے ابھی تک مکمل تسلط حاصل نہیں ہوا تھا۔ 2 گھنٹوں سے اوپر گزر چکے تھے لیکن اسے ابھی تک اپنی ماں میں زندگی کی کوئی علامت دکھائی نہیں دی تھی۔ صوفی نچلی منزل پر چلی گئی لیکن اپنی امی کو جگانے سے پہلے اس نے اپنے پالتو جانوروں کو کچھ کھلانے کا فیصلہ کیا۔ وہ باورچی خانے میں سنہری مچھلیوں کے مرتبان پر جھک گئی۔ ایک مچھلی سیاہ، ایک نارنجی اور ایک سرخ و سفید تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ان کے نام بلیک جیک، گولڈ ٹاپ اور ریڈ رائڈنگ ہوڈ رکھ دیے تھے۔ جب وہ پانی میں مچھلیوں کی خوراک بکھیر رہی تھی اس نے کہا، تمہارا تعلق فطرت کی جاندار مخلوق سے ہے۔ تم غذا ہضم کر سکتی ہو، پھل پھول سکتی ہو اور اپنی نسل بڑھا سکتی ہو۔ زیادہ تخصیص برتی جائے تو کہا جائے گا کہ تمہارا تعلق حیوانی مملکت سے ہے۔ یوں تم ادھر ادھر گھوم پھر اور دوسری دنیا دیکھ سکتی ہو۔ اگر بالکل صحیح بیان کرنا ہو تو کہا جائے گا کہ تم مچھلیاں ہو۔ تم اپنے گلپھڑوں کے ذریعے سانس لیتی ہو اور زندگی کے پانیوں میں ادھر ادھر تیر سکتی ہو۔ صوفی نے مچھلیوں کے خوراک کے مرتبان پر دوبارہ ڈھکن رکھ دیا۔ اس نے گولڈ فش کو فطرت کے جس پیمانے پر رکھا تھا اس پر وہ خاصی مطمئن تھی، اور خاص طور پر اسے خوشی زندگی کے پانیوں کی ترقی پر ہو رہی تھی۔ اب باری آسٹریلوی نسل کے طوطوں کی تھی جنہیں بجری گار کہا جاتا ہے۔ صوفی نے ان کی پیالیوں میں پرندوں کے کھانے کے بیج ڈال دی اور کہا، ڈیئر سمٹ اور سمولے، تم پیارے پیارے ننھے ننھے بجری گار بن گئے ہو کیونکہ تم پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بجری گاروں کے انڈوں سے پیدا ہوئے تھے، اور چونکہ ان انڈوں میں بجری گار بننے کی حیت تھی چنانچہ تم ٹائیں ٹائیں کرنے والے طوطے نہیں بنے۔ اس کے بعد صوفی غسل خانے میں چلی گئی جہاں سست الوجود کچھوا بڑے ڈبے میں لیٹا ہوا تھا۔ جب کبھی کبھار اس کی امی غسل کرتی وہ چیخ چیخ کر کہتی، میں کسی روز اس کا گلا گونٹ دوں گی، لیکن ابھی تک یہ محض خالی خولی دم کی ثابت ہوئی تھی۔ صوفی نے جام کے بڑے مرتبان سے کاہو کا پتا نکالا اور کچھوے کے ڈبے میں ڈال دیا۔ ڈیئر گوبند، اس نے کہا، تمہارا شمار تیز ترین جانوروں میں تو نہیں ہوتا لیکن جس وسیع و عریض دنیا میں ہم رہتے ہیں تم اس کا چھوٹا سا حصہ اپنے حواس سے ضرور دریافت کر سکتے ہو۔ تمہیں اس حقیقت پر قناعت کرنا ہوگا کہ تم دنیا کی واحد مخلوق نہیں ہو جو اپنی بساط سے بڑھ کر کام نہیں کر سکتی۔ شری کان شاید باہر کہیں چوہے پکڑنے چلی گئی تھی، آخر بلی کی فطرت ہی یہی ہے۔ صوفی نشستی کمرے میں سے گزرتی اپنی ماں کی خوابگاہ کی طرف چل پڑی۔ راستے میں کافی کی میز پر ڈیفوڈل کے پھولوں کا گلدان پڑا تھا۔ کچھ یوں نظر آ رہا تھا جب صوفی ان کے قریب سے گزری
انہوں نے احترام سے اپنے سر جھکا دیے ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی، پھر وہ اپنی انگلیاں ان کے ملائم سروں پر پھیرنے لگی۔ تمہارا تعلق بھی فطرت کے جاندار حصے سے ہے، اس نے کہا۔ فی الحقیقت تم جس گلدان میں پڑے ہو اس کے مقابلے میں تم کہیں زیادہ مراعات یافتہ ہو، لیکن بدقسمتی سے تم اپنی خوش نصیبی کی قدر کرنا نہیں جانتے۔ پھر صوفی پنجوں کے بل چلتی اپنی ماں کے کمرے میں چلی گئی۔ اگرچہ اس کی ماں بے سدھ پڑی تھی، اس نے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھ دیا۔ آپ خوش قسمت ترین مخلوق میں شامل ہیں، اس نے کہا، کیونکہ آپ نہ صرف باغیچے کے پھولوں کی طرح زندہ ہیں، اور آپ نہ صرف شریکان اور گوبند کی طرح زندہ ہیں، بلکہ آپ انسان ہیں، اور آپ غور و فکر کی نایاب صلاحیت سے بہرہ ہیں۔ صوفی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی امی معمول کی نسبت کہیں زیادہ تیزی سے جاگ گئی تھی۔ میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ آپ سست الوجود کچھوے کی طرح نظر آ رہی ہیں، ورنہ میں آپ کو مطلع کر سکتی ہوں کہ میں نے فلسفانہ مہارت کے ساتھ کمرے کی جاڑ پونچھ کر دی، ہر تمام چیزیں سلیقے سے رکھ دی ہیں۔ اس کی امی نے سر اوپر اٹھایا۔ میں ابھی ادھر آتی ہوں، اس نے کہا۔ کیا تم چولہے پر کافی کا پانی رکھ دو گی؟ صوفی نے ماں کے حکم کی تعمیل کر دی، اور چند منٹ بعد وہ دونوں کافی، جوس اور چاکلیٹ کے سامنے باورچی خانے میں بیٹھ گئے۔ اچانک صوفی نے کہا، آپ نے کبھی سوچا کہ ہم زندہ کیوں ہیں؟ خدا کے لیے دوبارہ شروع نہ ہو جاؤ۔ بالکل ہوں گی، کیونکہ اب مجھے جواب مل گیا ہے۔ انسان اس سیارے میں اس لیے موجود ہیں تاکہ ان میں سے کوئی ہر چیز کو کوئی نام دے سکے۔ تم نے جو کچھ کہا، کیا وہ صحیح ہے؟ مجھے کبھی اس قسم کا خیال نہیں آیا۔ پھر آپ کو خاصا بڑا مسئلہ درپیش ہے، کیونکہ انسان سوچنے والا جانور ہے۔ اگر آدمی سوچتا نہیں، پھر وہ صحیح معنوں میں انسان نہیں۔ صوفی، ذرا سوچے، اگر دنیا میں صرف پودے اور جانور ہی ہوتے، پھر کوئی بھی کتے اور بلی، گلاب اور صنوبر کے مابین فرق نہ بتا سکتا۔ نباتات اور حیوانات دونوں کا شمار ذی حیات چیزوں میں ہوتا ہے، لیکن صرف ہم واحد مخلوق ہیں جو فطرت کو مختلف گروہوں اور زمروں میں تقسیم کر سکتی ہیں۔ تم جیسی عجیب لڑکی سے میرا واسطہ کبھی نہیں پڑا، اس کی ماں نے کہا۔ میرا بھی کچھ یہی خیال ہے، صوفی نے کہا۔ ہر شخص تھوڑا بہت عجیب و غریب ہوتا ہی ہے۔ میں بندہ بشر ہوں، اس لیے میں تھوڑی بہت عجیب و غریب ہوں۔ چونکہ میں آپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، اس لیے میں انتہائی عجیب و غریب ہوں۔ میرا مطلب یہ تھا کہ جب تم اس قسم کی نئی باتیں کرنے لگتی ہو، مجھ پر خوف طاری ہونے لگتا ہے، پھر آپ آسانی سے ڈر جاتی ہیں۔ اس سے پہر بعد ازاں صوفی واپس اپنے خفیہ ٹھکانے چلی گئی۔ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی ماں سے نگاہوں سے چھپتی چھپاتی بسکٹوں کا بڑا ڈبہ اپنے کمرے میں لے آئی۔ سب سے پہلے اس نے تمام کاغذات ترتیب سے رکھے، پھر اس نے پنچ سے ان میں سراخ کیے اور انہیں ارسطو کے باب کے نیچے باکس فائل میں رکھ دیا۔ آخر میں اس نے ہر صفحے کا نمبر اوپر کے دائیں کونے میں لکھا۔ کل 50 صفحات بنے۔ صوفی نے فلسفے کے متعلق اپنی کتاب مرتب کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ اس کی اپنی تصنیف تو نہیں تھی، لیکن تصنیف خاص طور پر اسی کے لیے کی گئی تھی۔ اس نے سوموار کے لیے گھر پر اسکول کا جو کام کرنا تھا، اس کے لیے اسے وقت ہی نہ مل سکا۔ غالباً اس روز انہیں مذہبیات کا امتحان دینا تھا، لیکن ان کا استاد یہی کہتا تھا کہ وہ کیا مانتے ہیں اور کیا نہیں مانتے، اس کا فیصلہ وہ خود کرے۔ وہ جس نتیجے پر بھی پہنچے، وہ اس کی قدر کرے گا۔ صوفی کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس معاملے میں اسے نئی بنیاد مل رہی ہے۔ جاری